एहसास होता है, अल्लाह सोए बंदे से भी कलम उठा लेते हैं। इसी तरह मेरे अजीज भाइयों, आदमी बेहोश हो जाए, ये 4 लोग हैं जिनका किसी अमल का कोई वास्ता नहीं लिखा जाता, लेकिन जब इंसान, मेरे और आपके समझने के लिए ये है, जब ये बलूगत में पहुंचता है उस वक्त से लेकर इसकी मौत के वक्त तक एक एक लम्हे की खबर लिखी जाती है, उसे कलम बंद किया जाता है, एक फ्लॉपी बनाई जाती है, इसकी जिंदगी की फिल्म तैयार होती है। वो हम अपनी इनफिरादी जिंदगी में करते हैं या इज्तिमाई जिंदगी में, हम छुप के करते हैं या जाहिर करते हैं, जो कुछ करते हैं वो हमारी एक मूवी बन रही है। कौन बना रहा है, इंशाअल्लाह ये अभी अर्ज करूंगा। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, इस कायनात के अंदर अगर अल्लाह की मखलूक में किसी को स्पेशली छूट मिलती तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं था, उनसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला कोई न था न होगा, उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला न था न कोई आइंदा होगा। इन सारी बातों के बावजूद आपकी पाकीज़गी, आपकी तहारत, आपके अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के पसंदीदा, अल्लाह के महबूब होने के बावजूद आप जब तक होश में रहे आपने कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। हत्ता कि आप जिंदगी के आखिरी, जब आप बीमार हुए, रबीउल अव्वल का महीना है, आप अपनी जिंदगी की 63 बहारें गुजार चुके, तो उस वक्त आपको 29 सफर को तकलीफ आ गई, बुखार हो गया और आप उस बीमारी में बावजूद बीमार होने के आपने नमाज की कोताही नहीं की। हत्ता के 8 रबीउल अव्वल को जुमेरात के दिन आपने लोगों को मगरिब की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आप घर तशरीफ ले गए और नमाज कितनी पढ़ाई ये भी आप याद रखें, शायद हमने मगरिब की नमाज कभी जिंदगी में ऐसी नहीं पढ़ी होगी। अरब लोग शायद पढ़ते होंगे। आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज जो बाजमात आपने करवाई थी वो 8 रबीउल अव्वल मगरिब की नमाज थी। आपने उस नमाज के अंदर पहली सूरत में सूरत मुरसलात 29वें पारे की 2 रुकू की सूरत पढ़ी और दूसरी रकत में आपने सूरतुल इन्फितार 30वें पारे की ये सूरत पढ़ी जिसकी तिलावत इब्तदाई आयात की आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज पढ़ी, फिर आप घर चले गए। बुखार ने जोश मारा, बुखार तेज हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं। आपको जब होश आया, आंखें खुली तो आप सैयद आयशा सिद्दीका की गोद में लेटे हुए हैं। अम्मा जान का चेहरा आप पे झुका हुआ है। आपने फौरन पहला सवाल यह किया, आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? क्योंकि इशा का वक्त हो चुका था। अम्मा जान कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। आपने फरमाया मुझे उठाओ। उठा के बिठाया गया। आपने फरमाया मुझे वुजू करवाओ। नकाहत और कमजोरी इतनी है कि आप खुद वुजू नहीं फरमा सकते। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने मदद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया। जब आप उठ के नमाज के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो बेहोश होकर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाते हैं। जब होश आई तो दोबारा सवाल यही किया, आयशा लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कहा नहीं या रसूलुल्लाह वो आपके इंतजार में हैं। अला हाज़ल क़यास, एक मर्तबा बेहोश होते हैं, फिर उठते हैं, फिर वुजू करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, नहीं जा पाते, फिर बेहोश हो जाते हैं। जब चौथी मर्तबा भी ऐसा हुआ, होश में आके फिर पूछा
کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب ابھی نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھاؤ، کیونکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انسان اس وقت تک یہ خیر پہ ہے جب تک اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہم کس طرح غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم مسلمان، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ہم مسلمان، ہم لوگوں کا حق مارتے رہیں تو مسلمان، ہم اپنے بھائیوں بہنوں پہ ظلم کرتے رہیں تو مسلمان، ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی زندگی تنگ کر دے تو مسلمان۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام تو ایسی چیز کا نہ درس دیتا ہے، نہ تعلیم دیتا ہے، نہ ایسی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیں، صرف یہ ایک جمعہ پڑھ لینے سے انسان کی خلاصی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی ایک جد و جہد کے تحت گزرتی ہے۔ اس پہ جو اللہ نے فریضے عائد کیے ہیں اسے ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائیوں، جب تک انسان سانس لیتا ہے اس کا یہ جسم قائم ہے، اسی طرح جب تک انسان فرائض کو ادا کرتا ہے تب تک اس کا دین اور ایمان قائم ہے۔ جس طرح سانس بند ہو جائے تو انسان کا جسم ایک میت کی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ مرا ہوا انسان ہے۔ اسی طرح جس انسان کی زندگی میں فرائض نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکات اگر اللہ نے مال دیا ہے زکات نہیں ہے، حج اور عمرہ نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح سانس کے بغیر یہ جسم ایک متعفن ہے، ایک لاش ہے جسے زیادہ دیر اس کی اولاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح اس انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا جس کی زندگی فرائض سے خالی ہے۔ اس لیے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو آج کے دن کے متعلق میں ان علماء کے لیے یہ صرف دعا کر سکتا ہوں، کسی کی مخالفت نہیں۔ اللہ ان پہ رحم کرے جو لوگوں کو یہ جھوٹ سکھاتے ہیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف کتاب کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ائمہ دین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے ایسی بات نہیں کہی کہ تمہارے لیے ساری معافی ہو جائے گی اگر یہ جمعہ ادا کر لو گے۔ یہ کس نے کہا؟ کیسے مسلمانوں میں پھیلا؟ میرے عزیز بھائیو، یہ شیطان ایسی باتیں پھیلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اور آخرت برباد ہو جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھے کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ آج کی مجلس میں نے یہی بات عرض کرنی ہے جو سورت انفطار کا موضوع ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کا آغاز اللہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سارا اترا، میں نے سنا، میں اس پہ عمل کیا، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جب یہ مجھ پہ نازل ہوئی تو مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا، میں اس فکر سے بوڑھا ہو گیا، میرے اعضاء کمزور پڑ گئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے جو اس کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان میں ایک صورت واقعہ ہے، اس میں بھی آخرت میں جو امتحانات ہیں، آخرت میں انسان کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری صورت تکویر ہے، اس صورت سے پہلے اذا الشمس کورت، اس میں دنیا کی بربادی اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے معاملے ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی یہی ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان تیری زندگی کی فلاپی تیار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
اور ہماری غلطی پہ ہماری مووی بن جائے اور وہ اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر دے تو پوری کائنات کے اندر ایک انسان بے عزت ہو جاتا ہے. آپ نے چند دن پہلے ایک خاتون کا معاملہ دیکھا ہوگا، کس زبان سے کوئی خیر کا کلمہ اس کے لیے نکلا ہے. تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہماری پوری زندگی کی وہ ہماری چھپی ہوئی زندگی ہے یا ظاہری زندگی اس کی فلاپی بن رہی ہے، اس سے پہلے اللہ اس دنیا جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اس دنیا کی کیا حالت ہونے والی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء، یہ ایک چھت لگائی ہے، کوئی تم میں ہے؟ تمہارا رب تمہیں چیلنج کرتا ہے اس میں نقص نکال کے دکھاؤ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نہیں نظر آیا؟ فرجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ لو. نظر نامراد لوٹ جائے گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے. یہی خلق جس میں کوئی ستون نہیں ہے، جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، جو کچھ نہیں ہے. اذا السماء انفطرت، اللہ اس کو توڑ کے گرا دیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان افلاک کے اوپر کھربوں کہکشاں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور بعض ستارے ایسے ہیں جو زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو بکھیر دیا جائے گا. یہ جو اپنے مدار میں چل رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع، جہاں جہاں وہ چاہتا ہے وہاں وہاں یہ گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. تیسرا فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے. اب کوئی چیز کسی بندے کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ دنیا کے فلاں ملک میں سمندر ابل پڑا، لیکن اب آپ کے موبائل کے اندر ایک ایک طوفان کی جو ہے تصویریں موجود ہیں، اس کی پوری پوری مووی موجود ہے کہ سمندر ساکن ہے اور اچانک اس میں سے ایک لہر اٹھتی ہے جو شہروں کے شہروں کو تباہ کر کے ہوئے دوسری طرف نکل جاتی ہے. جب آپ تصور کریں وہ تو ایک ملک یا ایک شہر یا ایک جزیرے کے اندر آیا، لیکن جب یہ سارے سمندر ابل کے زمینوں پہ آ جائیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ائمہ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں اس کے. سمندر کا ابلنا دو طرح ہے. ایک، پانی جو ہے دو گیسوں کا مجموعہ ہے، جب تک دونوں گیسیں ملی رہیں یہ پانی ہے. جب دونوں کو ایک عمل سے الگ کر دیا جائے تو ان دونوں گیسوں کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ بھی معنی ہے کہ ہم سمندروں کو جھونک دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی. جب سمندروں میں آگ لگ جائے تو دنیا کی کیفیت کیا ہوگی. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہم قبروں میں اپنے مردوں کو دفنا آتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کراتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں اور اوپر لکھ کے آتے ہیں آخری آرام گاہ. میرے عزیز بھائیو، ہر کے لیے وہ آرام گاہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ جس بندے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، جو فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا رہا، جس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اس سے جب سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ اچانک بدک کے کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، جب اس نے نبی کے طریقے کو اپنایا ہی نہیں ہوگا وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا نبی کون ہے. پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا کہیں گے سائنس میرا دین ہے، کیا کہیں گے صنعت کاری میرا دین ہے، کیا کہیں گے ٹریڈنگ میرا دین ہے. اس وقت بھی انسان بدحواس ہو کے کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین.
سے پڑھ لے گا. واللہ ہمارا مردہ پیا رکھ کے سمجھتے ہیں پہ تختی لگائی آخری آرام گاہ اور اللہ کا فیصلہ آیا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ. اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جو مر گیا وہ سکون میں چلا گیا، کو خودکشی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے زندگی کی تکلیفوں سے سکون پا لیا. واللہ باللہ سمت اللہ سکون نہیں پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا وہ چھرے سے کیا، گولی مار کے کیا، زہر پی کے کیا یا اپنے آپ کو چھت سے گرا کے کیا، وہ ہر دن روزانہ یہ عمل دہراتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ایک وقت آئے گا جب یہ ساری قبریں اللہ کھود دیں گے. انسان کے جسم کا ایک ایک عضو مٹی کھا جاتی ہے. صرف اس کی سلب کی ہڈی، کمر کے پیچھے پیٹھ کے اوپر 3 تکون ہڈی ہوتی ہے، اسے سلبی ہڈی کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں راٹ کی ہڈی کہتے ہیں. ہر چیز انسان کی کھائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کھائی جا سکتی. جب قیامت قائم ہوگی ایک فوار، ایک بارش آئے گی، اس ہڈی کی بنیاد پہ جس طرح پودا زمین سے نکلتا ہے اس طرح انسان قبروں سے باہر آ جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہونا، اب اصل سلسلہ یہاں سے شروع ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. ہم میں سے جو انسان بھی کوئی بھی کام کرتا ہے، ہمیں دیکھ کے بھی کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں. اگر وہ اچھا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے. ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں، لیکن ان کی نیکی کا اجر ہمیں بھی ملے گا اگر ہماری بات پہ انہوں نے نیکی شروع کی ہوگی. اگر خدا نخواستہ ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو لوگ اسے دیکھ کے برا عمل کریں گے تو نہ صرف ہمیں ہماری برائی ہماری اپنے سر نہیں ہوگی، ان کی برائی بھی ہمارے سر ہوگی. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا قتل آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا. اب قیامت تک جتنا لوگ قتل ہوتے ہیں تو قاتل کو جہاں اپنے گناہ کا وبال اس پہ پڑتا ہے، ان سارے قتلوں کا وبال قابیل کے اوپر بھی پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس طریقے کو ایجاد کرنے والا وہ شخص ہے. اس لیے کوئی بھی برائی اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ میں اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا، میری وجہ سے کتنے لوگ برباد ہوئے یا میری وجہ سے کتنے لوگ خیر پا گئے. اللہ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نقل کوئی اچھے کام میں کرے، برے کام میں نہ کرے. میرے عزیز بھائیوں، برا کام ضروری نہیں ہے کہ وہ زنا ہی ہو، وہ چوری ڈکیتی ہی ہو، وہ ظلم و بربریت ہی ہو. دین کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے. نبی کریم ابن ابی حاتم حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے. نبی کریم امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں لائی ہے، 6 پارے کے آخری رکوع میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اہل کتاب اس دین کے اندر غلب نہ کرنا. غلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے کوئی چیز نئی ایڈ کر دینا دین کے اندر، ایسا نہ کرنا. غیر الحق، اللہ نے تمہیں اس کا حق نہیں دیا. تو کہتے ہیں پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا اور وہ بہت ہی نیک تھا اور لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے. شیطان نے ایک دن اس کے دل میں ڈالا کیا تم بھی مکھی پہ مکھی مارو گے؟ جو پہلو نے کہا اسی کو بتاؤ گے؟ کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے رکھو. وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اس نے کچھ اپنا طریقہ ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے رکھا. لوگ
اسے عبادت سمجھ کے، چونکہ لوگ اعتماد کرتے تھے یہ عالم دین ہے، ہمیں اللہ کا حکم دین سے سنا رہا ہے، لوگ اعتماد کرتے تھے، اس اعتماد پہ انہوں نے اس کی اس بات کو بھی قبول کر لیا، اور بہت بڑے ایک جم غفیر لوگوں کا ایک ہجوم وہ عمل کرنے لگا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لوگ تو اللہ کا حکم سمجھ کے، عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ طریقہ تو میں نے ایجاد کیا تھا۔ رات کو اٹھا، اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ رو کے اللہ سے آوزاریاں کر کے سو گیا تو خواب میں اسے کیا آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرا اکیلے کا معاملہ ہوتا نا، تو نے صرف اپنے لیے غلط کام کیا تو میں تمہیں معاف کر دیتا، میں رحیم و کریم ہوں، لیکن تیری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو جائے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، تجھے ضرور میں سزا دوں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوں۔ آج کے زمانے میں آپ ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے سینما بناتا ہے، اب وہ زندہ ہے یا مر گیا، لوگ جب تک وہاں گن دیکھتے رہیں گے اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ کسی سے بھول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہسپتال بنا دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجد بنا دیتا ہے، رفاہیت کے لیے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، تو یہ ایک اپنی جگہ بھلائی ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان کا معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان جان لے گا، اس وقت اسے احساس ہوگا میں نے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا بھیجا ہے۔ بلکہ میرے عزیز بھائیو، سورۃ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب کوٹ کوٹ کے اس دنیا کو توڑ دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اس دنیا کو کوٹ کوٹ کے توڑ دیا جائے گا۔ وجاء ربک، تیرا رب فیصلے کے لیے آئے گا، صفن صفا، اور فرشتوں کی صفیں ساتھ ہوں گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم کو گھسیٹ کے اس کے درمیان لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتے کے 600 پر رسول اللہ نے بتلائے، جبریل کے، جس نے قوم لوط کی پوری بستی کو ایک پر پہ اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور اس کی ہولناکیوں کو انسان دیکھے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان نصیحت پکڑے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کہتا ہے اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ آج فائدہ ہے، آج نصیحت پکڑ لیں، آج خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یہ مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ اسے مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، غور سے بات سن، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے معاملے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دھوکا ہے؟ ہم میں سے جو شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جسے اللہ نے وسعتیں عطا کی ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میری نمازیں ضرورت نہیں ہے،
یہ فلاں کام یہ تو فرصت والوں کے کام ہیں، یہ فلاں کام یہ مجھے اپنی زندگی میں بھی بہت سے کام کرنے ہیں، یہ اللہ کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، جس اللہ نے رزق کے انبار اس کے سامنے لگائے، آج یہ اسی کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور فقیر اس لیے دھوکے میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے دیا کیا ہے۔ 99% لوگ جو مزدوریاں کرتے ہیں، زندگی انتہائی مشقت میں گزرتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پاس پھٹک کے نہیں گزرتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جس نے اللہ نے منصب دیا ہے، وہ اپنے منصب کے گھمنڈ میں ایسا پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، فیصلہ تو میری قلم کے اندر ہے، قانون تو میرا تابع ہے۔ جبکہ ایک دن آئے گا، نہ امیر بچے گا نہ غریب، نہ منصبدار بچے گا نہ فقیر، نہ بے بس بچے گا نہ ظالم بچے گا، نہ مظلوم بچے گا، کوئی نہیں، سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لیکن ہم سب دھوکے میں، کچھ لوگوں نے یہ دھوکا اپنے آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، کیا وہ ایسا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ 14ویں پارے میں دیتے ہیں، کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دو، غلط فہمی میں نہ رہنا، تمہارا رب جو ہے اگر غفور الرحیم ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ میرے پیارے بھائیو، آج تک کسی ٹیچر نے کسی ایسے بچے کو پاس مارکس دیے ہیں جس کے پاس 0 ہو، جس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی ٹیچر ایگزامینر نے اسے پاس کیا ہے؟ پاس کسے کرتے ہیں؟ کہ جس کے 1-2 نمبر کم ہو اسے رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح ہمارے پلے کیا ہے، کس بنیاد پہ اپنے مالک کو کہیں کہ ہمیں پاس کر دے؟ نہ ہماری غربت نے ہمیں نصیحت دی، نہ ہماری امارت نے ہمیں شکر سکھایا، نہ ہمارے منصب نے ہمیں شرم دی، بلکہ ہر منصب دار جو ہے یہ ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص بھول چکا ہے کہ ہمیشہ عدالتیں ہماری نہیں، ہمیشہ منصب ہمارا نہیں۔ ایک دن منصب دار وہ ہوگا جب وہ ساری مخلوق کے سامنے پوچھے گا سب سے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آج تو رشوت لے کے فیصلہ غلط لکھ دیا جاتا ہے، آج تو سفارش کی بنیاد پہ مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، وہ اللہ کی عدالت ایسی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہاں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی چیز کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، وہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس میں کہنے والا بھی مبتلا ہے اور سننے والے بھی مبتلا ہے، کہ کوئی بات نہیں جی، رب ایسا ہے، رب ایسا ہے۔ رب منصف تو ہے۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کروں گا جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا۔ کیا ہماری زندگی کا طرز عمل اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ مجھے اپنے دل سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے دل سے سوال کرنا ہے، کیا ہم اپنے مالک سے ڈر کے سارے کام کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان
اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے، اسے بتانا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ آج تو اگر ہمارے پاس کوئی چارج شیٹ آتی ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم ایسا خوبصورت جواب گھڑ کے دیتے ہیں کہ جو ہم سے جواب طلبی کرنے والا ہے وہ بھی حیران ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا معصوم انسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کریں گے تو اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں۔ پھر ایک نیا حکم ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، یہ زبان جو ساری زندگی کینچی کی طرح چلتی تھی اسے بند کر دو، آج یہ نہیں بول سکتی، اس کے منہ پہ مور لگا دو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ بولیں کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا لکھا تھا، کس پہ، اپنی قوت کے بلبوتے پہ ظلم کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے قدموں کو، اس کے پاؤں کو پوچھو یہ چل کے کہاں کہاں گئے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک دوسرے مقام پہ انسان اپنے اعضاء کو خود کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف، تو اس دن انسان کے اعضاء کہیں گے آج ہم تیرے نہیں اس کے ہیں جس نے ہمیں بنایا تھا، جو ہم سے پوچھے گا ہم سچ بتائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جس طرح آج دنیا میں ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ننگا نہ کرے۔ اگر ہماری شرمگاہ بولے، اگر ہمارا پیٹ بولے کہ اس نے یہ کھایا تھا، اگر ہماری انگلیاں بولے انہوں نے یہ لکھا تھا، کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ تو اللہ ہمیں آج کہتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب کریم کے معاملے میں کس طرح دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جب کہ تجھے احساس نہیں ہے الذی خلقک، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں یہ سر کے بال ہیں، اس سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی ہے اور بنانے والا؟ کسی کا ناخن فنگس کی وجہ سے گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، وہ ساری زندگی بھی زور لگا لے دوبارہ ناخن نہیں اگا سکتا۔ بال عمر کے ساتھ یا عمر میں بھی، جوانی میں ہی اڑ جاتے ہیں۔ آج یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کی پلانٹیشن ہو سکتی ہے، انہی بالوں کو اپنے پاس سے نہ بال بنا سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے، انہی بالوں کو دوبارہ سر میں پیوست کیا جاتا ہے، شاید یہ چل پڑے، بنا کوئی نہیں سکا۔ تو جو وگ لگاتے ہیں آرٹیفیشل لگتے ہیں، صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ احساس دلاتا ہے، ہمیں احسان بھی جتلاتا ہے، الذی خلقک، آج تو بڑا دانا بنتا ہے، آج تو سمجھتا ہے کہ میں اتنی ملوں کا مالک اور اسے چلا رہا ہوں، آج تو سمجھتا ہے میں پورے شہر کو کنٹرول کرتا ہوں، مجھے بتا تجھے بنایا کس نے ہے؟ الذی خلقک، اسی رب کے معاملے میں دھوکے میں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور اتنا اعتدال میں پیدا کیا کہ دنیا کی کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے۔ آپ کسی سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، وہ آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں، وہ زمین پہ رینگنے والے چلنے والے جاندار ہیں، کسی کے ساتھ، اور سمندروں میں تیرنے والی مخلوق ہے، کسی کے ساتھ کمپیریزن کرو، کیا انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت اللہ نے بنایا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، بڑے ہی اعتدال میں بنایا،
فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسی صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ ہم اپنی صورت پہ فخر کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت، میں بہت ایسے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ خوبصورتی کس نے عطا کی ہے؟ یہ تیکھا ناک، یہ چپٹے ہوئی گالیں، باریک ہونٹ، خوبصورت آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ کیا یہ میرے بابا کا ہے؟ کیا یہ میری والدہ کا معاملہ ہے؟ اگر ماں باپ کا معاملہ ہوتا تو سارے بچے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے جسے جیسا چاہا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کی مرضی سے یہ صورتیں بنی ہیں، ہماری مرضی سے نہیں بنی۔ تو فخر کس بات کا؟ یہاں تو شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دوسروں سے بہتر بنایا، اس بات پہ شکر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شکر کرنے کے بجائے ہم اپنی ذات پہ فخر کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کوئی انسان بھی سوچے، کیا یہ انسان نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں انسان دی، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، یہ فیصلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ ہمیں کون پوچھنے والا ہے جی؟ جبکہ کیفیت یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہر انسان کے اوپر دو نگران ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہماری خباثتیں لکھتا ہے، ایک ہماری اچھی باتیں لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی انسان کوئی برا عمل کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کسی تہہ خانے میں یا اندر گھس کے کرتا ہے، سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ یہ سوچ لے دو فرشتے جو میرے ساتھ ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر دو محافظ ہیں، میں ایک ہوں، میرا زندگی کے ڈیٹا بنانے والے دو ہیں، اور نہ انہیں نیند آتی ہے نہ انہیں کام پڑتا ہے۔ ہمیں تو کبھی واش روم جانا پڑا، کبھی کھانے کے لیے، کبھی بازار، کبھی کہیں، جب یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہماری بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک وہ ہمارے نگران ہے، ہماری زندگی کا ڈیٹا بنا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو نگران مقرر ہیں ہر انسان پہ، لیکن نگران ایسے نہیں جو کمینے ہوں۔ جس طرح کے ہمارے اہلکار، واقعہ کچھ ہوتا ہے، پیسے لے کے لکھ کچھ دیتے ہیں، یہ کمینگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عزت والے بنائے ہیں جو کبھی کسی کے خلاف غلط نہیں لکھیں گے، کرامن کاتبین، بڑے ہی عزت والے۔ عزت والا آدمی اپنی عزت کے پاس میں بہت سے نقصان کر جاتا ہے، کہتا ہے میرے خاندان کو داغ لگ جائے گا، میری عزت داؤ پہ، میں نہیں یہ کام کر سکتا جی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اہلکاروں میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، وہ اپنی انا کے لیے غلط کام نہیں کرتے، نہ ہونے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انسان کے ذہن میں جس طرح ہم بہت لاپرواہ ہیں، بڑے اکھڑ ہیں، کہتے ہیں جی پتہ لگ جائے گا تو پھر کی ہوئے گا، یہ بے شرمی ہے انتہائی۔
جی لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ غیرت مند لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو اپنے انجام کو بھی، ان الابرار لفی نعیم، جو انسان نیکی پہ زندگی گزارتا ہے یہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے، جو حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، جس کے لیے اللہ کے فرائض کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے احکامات کوئی بات نہیں رکھتے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں قیدی بن جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یصلونہا یوم الدین، یہ فیصلے کے دن ہر بندے کو وہاں آنا ہوگا۔ وما ہم عنہا بغائبین، آج تو رش ہو نا تو ایک بندہ نکل جاتا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وما ہم عنہا بغائبین، ساری مخلوق کے اندر ایک بندہ بھی غائب نہیں ہو سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے انسان تمہیں احساس نہیں کہ فیصلے کا دن کتنا سخت ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا احساس کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، میرے دل میں آیا میں ہاتھ کھڑا کر دیا، میرے دل میں آیا میں نے رکھ دیا، میرے دل میں آیا اس طرف دیکھوں دیکھ لیا، اس وقت اللہ نے اس کا اختیار مجھے دیا ہے۔ لیکن اس دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی انسان اپنے نفس کے کسی بھی حصے کا خود مالک نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہ اپنی نظر کو گما سکے گا، نہ اپنی مرضی سے بول سکے گا، نہ اپنی مرضی سے ہل سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون آپریٹر ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ والامر یومئذ للہ، اس دن آپریٹر، کنٹرولر اللہ کی ذات ہوگی، جس کو حکم دیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن جبریل اور فرشتے صفیں باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کرے، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دیں گے صرف وہ بات کر سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس مقدس دن میں جو رمضان المبارک جاتے ہوئے آخری جمعے کا دن ہے، جس کے متعلق بہت سے غلط تصورات بنائے ہوئے ہیں، اس دن عہد کریں کہ ہم اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے آج سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا نام نہیں نماز، یہ پوری زندگی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زبان اطہر پر دو نصیحتیں تھیں، آپ نے دونوں نصیحتیں دو مرتبہ فرمائی، کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں، میری زندگی کی آخری نصیحت یہ ہے کہ نماز کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، رشتوں میں سب سے زیادہ محبوب ماں یا باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں یا باپ کوئی وصیت کر جائے نا تو ہم جان لڑا دیتے ہیں کہ باپ نے وصیت کی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے سب کے ماں باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، تب بھی اللہ کے رسول کی عزت اور حرمت زیادہ ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے نبی کی عزت کا اور آپ کی وصیت کا کوئی پاس نہیں ہے؟ ہم آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔
اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم فرائض کی، صرف فرائض کی ادائیگی میں لگ جائیں، ہماری زندگی کی بہت سی مصیبتیں اللہ ویسے ہی ٹال دیں گے، ہمارے مانگے بغیر اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ چند نصیحت کی باتیں میں پھر عرض کروں گا۔ میں ایک ناقص العقل انسان ہوں، آپ بڑے بڑے دانا لوگ ہیں، میں آپ سے التماس کروں گا اس سورت کو اپنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے کھولنا ضرور، اور پھر دیکھنا یہ اگر تو میں نے کوئی غلط کہا ہو، اپنے پاس سے بات کی ہو، تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ تجھے حق کیا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ تو اگر یہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ ہی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ہمیں اس وقت سے پہلے ڈر جانا چاہیے جب اللہ ہم سے ہماری زندگی کے سوال کریں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ایک تابعی، ان کا نام ابن علقمہ ہے، یہ بہت بڑے محدث تھے، اللہ کی شان دیکھیں، نہ ان کے ہاتھ تھے، نہ ان کے پاؤں تھے، نہ ان کی نظر تھی، اور کانوں سے بھی اونچا سنتے تھے، صرف زبان سے بول سکتے تھے جب بھی کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، وضو بھی کوئی کرواتا، اللہ کے دین کو پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، نبی کریم کے چچا زاد بھائی، ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن ایک مسافر جنگل سے گزر رہا ہے، اس نے ایک بڑی درد بری آواز سنی کہ کسی ٹیلے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اس مسافر کے دل میں آیا کتنی درد بری آواز ہے، میں دیکھوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح، تجھ پہ اللہ نے کیا انعام کیا ہے۔ جب اپنے گھوڑے کو گھما کے ٹیلے کے پیچھے گیا تو وہاں دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بات کریں تو سنتا بھی جلدی نہیں ہے۔ چیخ پڑا بندہ، او بابا مجھے بتا تو صحیح، تجھ پہ اللہ نے کون سی نعمت کی ہے جس پہ تو کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ بڑے ہی تحمل سے کہنے لگے، زبان دی ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں، میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ وہ بندہ تو ایسے جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، بیٹھ گیا، کہنے لگے بابا میں تیری کو خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام بتا۔ کہنے لگا بیٹے جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، اسے لے آؤ تو یہ تمہارا میرے اوپر معاملہ احسان ہوگا۔ وہ شخص اپنے گھوڑے کو چاروں طرف دوڑاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، آخر ایک مقام پہ اسے آدھی کھائی ہوئی لاش ملتی ہے۔ جب اس کے کپڑے وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ اسی کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ذہن میں ایسے تھا جیسے کو پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑا۔ کہنے لگا میں بابا جی کو کس طرح جا کے بتاؤں گا کہ تیرا بیٹا جو ایک تھا وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہا، اسے کسی درندے نے پھاڑ دیا۔ سوچتا سوچتا تڑپتا روتا واپس آیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو اپنی بات گھما پھرا کے کبھی کسی طرح کہ میں ڈائریکٹ میں انہیں نہ بتاؤں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جب وہ باتیں ملمہ سازی کے ساتھ کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے بیٹے بات بتاؤ کیا ہے؟
وہ کہنے لگے تمہارا بیٹا جسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اسے کسی درندے نے پھاڑ دیا، وہ فوت ہو گیا۔ ابن علقمہ نے زور سے چیخ ماری، کہا اللہ اب مجھے کوئی وضو بھی نہیں کرا سکے گا، میں تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکوں گا، اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ اسی وقت جان نکل گئی۔ اس نے بابا جی کی لاش کو اٹھایا، بصرہ کے اندر لے کے آیا تو پورا شہر امڈ آیا، ابن علقمہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیو، سنانے کا مطلب یہ ہے جب یہ ابن علقمہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے، جن کے نہ پاؤں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ آنکھیں تھی، جن کی صرف زبان چلتی تھی، ان کی زندگی کی کوئی نماز نہیں رہی تھی، تو ہمارا جواب اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کون سی ویسا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہیں گے اللہ ہم تیرے لیے یہ لے کے آئے ہیں؟ جب ایک اپاہج انسان جو اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس کی پوری زندگی نمازوں پہ رنگین ہوگی، تو ہم ٹانگوں والے اپنے رب کو کیا جواب دے سکیں گے؟ جب ایک اندھا ٹھوکریں کھاتا ہوا مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو آنکھوں والے کیا جواب دے سکیں گے کہ میں کیوں نہیں تیرے گھر آتا رہا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کان دیے ہیں سن رہے ہیں، زبان دی ہے بول رہے ہیں، ذہن دیا ہے سوچ رہے ہیں، ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آنے والے وقت میں اللہ ہمیں ترقیاں بھی دے رہا ہے۔ کیا اس اللہ کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی آ جائیں؟ آج کے اس دن میں عہد کریں میں اور آپ کہ زندگی کی جتنے بھی سانسیں ہیں، زندگی کے جتنے بھی دن ہیں، اے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں ہر برائی سے بچا لینا، اے اللہ ہر نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام معاذ بن جبل تھا، بڑی خوبصورت انسان تھے، جس طرح چہرے کے اعتبار سے خوبصورت تھے، دل کے بھی بڑے خوبصورت تھے، نیک بھی بڑے تھے۔ ایک دن نبی کریم نے ان کا بازو پکڑا۔ نبی کریم نے دنیا میں یہ لفظ کسی کو نہیں کہا جو معاذ بن جبل کو کہا تھا، کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب نبی نے اپنے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکرک، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم مقصد ہی یہ ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو ہم جیسا ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ہر ناکامی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، رمضان المبارک اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ 2 دن بعد عید الفطر انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر. فطرانہ، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے روزے رکھے، ان روزوں کے رکھنے میں بہت سی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. جب انسان عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہر بندے پہ فرض ہے، صرف وہ بندہ نہ دے جس کے پاس 1 دن اور رات کا کھانا بھی نہیں ہے، باقی وہ غلام ہے، آزاد ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب پہ یہ فرض ہے. یہ دینا کیوں ہے؟ کہ جو رمضان کے اندر روزے کی کیفیت میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں گے. یہ کتنا دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 جنسیں تھی جو عرب لوگ کھاتے تھے. ایک عام تھی، وہ کھجور، ایک اس سے بہتر وہ جو، اور جو اچھے کھاتے پیتے یعنی لینڈ لارڈ لوگ تھے ان کی زیادہ تر خوراک سوگی ہوتی تھی، کشمش جسے کہتے ہیں. کھجور سب سے سستی جنس تھی عرب میں، جو اس سے مہنگا تھا، اور کشمش سب سے مہنگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میرا باپ خطاب، جب آپ امیر المومنین تھے، ایک دن ممبر پہ آئے تو کہنے لگے میرا باپ خطاب اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تو اگر غلطی ہوتی تو بڑا مارتا تھا، اور ہمارے گھر میں کوئی اچھا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور میری ایک خالہ تھی، کبھی اس کے گھر جاتے تو ہمیں کشمش کھانے کو ملتی، تو یہ بات کہہ کے نیچے اتر آئے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے امیر المومنین گل سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا عمر تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے، تو میں اسے چھوٹا کرنے لگا تھا، یعنی اپنا تکبر مٹانے لگا تھا. تو کشمش جو ہے وہ اچھے لوگوں کی خوراک تھی، تو جو اللہ نے جتنی استطاعت کسی کو دی تھی وہ اس میں سے صدقۃ الفطر نکالتا تھا. جو کھاتے تھے وہ جو کا نکالتے تھے، جو کشمش کھاتے تھے وہ کشمش کا، جو کھجوریں کھاتا وہ کھجوراں کا نکالتے. اسی طرح ہمارے اندر بھی 2 جنسیں ہیں جو عمومی طور پہ کھائی جاتی ہیں، ایک گندم ہے، ایک چاول ہے. گندم اور چاول یہ ہماری بہت زیادہ مقدار میں ہمارے کھایا جاتا ہے، اور بعض غربا ہیں بیچارے، ان کو چاول بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر تو صرف گندم کا حساب لگایا جائے، عمومی طور پہ علماء جو ہیں صرف گندم کا حساب لگاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. جو امراء ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. گندم کا نصاب جو ہے یہ تقریباً 200 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے. اگر 1600 روپے من اوسطن گندم کی قیمت ہے اس وقت، اور اس کا آٹا بنوانا سارا کچھ کرنا، یہ تقریباً 200 روپیہ ایک عام فرد کے لیے ہے. جو متوسط لوگ ہیں چاول اور گندم
دونوں، کبھی وہ کھا لیا کبھی وہ، ان کے لیے 300 روپیہ اوسطاً ہونا چاہیے. اور جو اچھے گھروں کے اچھے کھاتے پیچھے جن کے ٹیبل ہر نعمت سے بھرے ہوتے ہیں انہیں کم از کم 500 دینی چاہیے. زیادہ دیں تو یہ ان کی مرضی ہے. تو یہ اس کا اصل وقت ہے جب چاند طلوع ہو جائے اور عید گاہ جانے سے پہلے پہلے. اگر انسان عید گاہ جا کے نماز پڑھ لی پھر وہ دے گا تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے بہترین وقت چاند طلوع ہونے سے لے کر عید گاہ جانے تک اس کا وقت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ 1 یا 2 دن پہلے بھی دے دیتے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا شخص ہے جو دور ہے اسے پہنچانا اس رات کو ممکن نہیں تو آپ 1 یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں، جس طرح آج کے بعد آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. اور بعض لوگ اسے آغاز میں ہی دے دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے. اب یہ دینا کسے ہے؟ ویسے تو یہ جن لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کو فطرانہ بھی لگتا ہے. لیکن میری آپ سے التماس یہ ہے، آپ کے گھریلو ملازم، آپ کے فیکٹری کے ملازم، آپ کی دکانوں کے ملازم، آپ ان میں دیکھیں کون غریب ہے. یا اس سے پہلے بھی آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں. یہ صرف مسکینوں کو دیں. ادارے اللہ چلاتا ہے، چلاتا رہے گا انشاءاللہ. میں ہر سال یہ التماس کرتا ہوں صدقۃ الفطر یہ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے ملازمین میں دیکھیں، ان غرباء تک یہ چیز پہنچائے جیسے بھی ممکن ہے. تو یہ آج سے آپ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے پہلے پہلے اسے دینا فرض ہے ہر بندے پر. اس کے علاوہ ہم اپنے ادارے کے لیے انہی رمضان کے 4 جمعوں میں آپ سے التماس کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہیں ہمیں کوئی اللہ سے مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیشہ اللہ ہی نے اسے چلایا ہے، ہم نے کوئی کندھا نہیں دیا ہوا، اور اللہ ہی اسے قیامت تک چلاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں. اللہ آپ کے مالوں میں، آپ کی عزت میں، آپ کے معاملات میں برکت نازل فرمائے. بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے. بہت سے اپنے فوت شدگان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا فلاں عزیز، والد، کسی نے بہن، کسی بھائی، کسی پھپھی خالہ کا نام لیا ہے، رکے لکھ کے دیے ہیں. تو اللہ رب العزت سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ تو یہ پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ پڑھو. اگر وہ مرض الموت نہیں ہے تو الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس بیماری سے ضرور شفا دے دے گا. اے اللہ ہم تیرے سب عاجز بندے تیرے حضور التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. ویسے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن اس وقت بہت سے لوگ اس موذی مرض میں بھی مبتلا ہیں جسے کورونا کہتے ہیں. اے اللہ جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بیٹے بیٹیاں اس تکلیف میں بھی مبتلا ہیں، اللہ سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ سب کو زندگی دے دے. اے اللہ سب کو سلامتی عطا فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو عافیت عطا فرما دے. اسی طرح دوسری بات یہ عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، ہم کئی اب تک کورونا کے فوت شدگان کے جنازے پڑھے ہیں یا کئی مریضوں کے متعلق سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کے یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، میں مبتلا کبھی، جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی، علی کثیر، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر تفضیلا، فضیلت عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وعدہ کرتے ہیں اسے اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے. تو اس لیے جب آپ کسی ایسے مریض کا سنیں، آپ کسی ایسے مریض کو دیکھیں، آپ کسی ایسی میت کا جنازہ پڑھیں تو یہ کلمات ضرور کہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو، آپ سب کے گھر والوں کو، آپ سب کے خاندانوں کو اس موذی مرض سے حفاظت فرمائے، بلکہ ہر بیماری، ہر مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الرحمن مسجد مکرم میں عید کی نماز 6:15 پہ ہوگی. 6:15 کا مطلب 6:15 ہی ہے. انشاءاللہ الرحمن 6:15 پہ عید الفطر کی نماز پڑھیں گے. اور ان حالات میں جو ایک بہت زیادہ سختی کے حالات مسلمانوں پہ ہی نہیں پوری دنیا پہ بنے ہوئے ہیں، ہم صرف مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہمیں حکم ہی یہ ہے کہ ہم نے دعا صرف اپنے لوگوں کے لیے ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی انہیں منع کر دیا گیا تھا، کسی کافر، کسی مشرک، منافق کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي. اے نبی، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، نہ اس کی قبر پہ آپ جا سکتے ہیں، نہ اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی صرف مسلمانوں کے لیے دعا کا حکم ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہی دعا کریں گے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. انسانیت کے لیے کیوں نہیں؟ انسانیت صرف مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا، جو اپنے رب کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم پہ چلتے ہیں، اپنے نبی کو انہوں نے پہچانا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں. صرف انسانیت ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہم صرف ان کے لیے ہی دعا کریں گے. اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ایمانداروں پر رحم فرما، اے اللہ مردوں عورتوں پر رحم فرما، اے اللہ سب بیماروں کو، مسلمانوں کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ایمانداروں کے ہر گھر میں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کے ہر گھر میں ہر مصیبت کو تو ٹال دے. انشاءاللہ نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کے بھی اللہ سے دعا کریں گے. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یہ آپ کے قدموں کے نیچے ایک لائن ہے، اس لائن پہ اپنی ایڑیاں رکھ کے صفیں سیدھی کر لیں. نماز کی درست ادائیگی کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہم باعد بینی وبین خطایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا وليس لنا رب سواك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وقهر الرجال يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. ارحم على حالنا يا أرحم الراحمين، ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم سكان دار لا يتجاورون، اللهم إنهم جنود لا يتكلمون، ومنهم المنعمون ومنهم المعذبون. اللهم من كان منكم منعما فزده نعيما، ومن كان منكم معذبا فقل له به رحيما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين
واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب الأرباب. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين في كشمير. اللهم انصر المظلومين في سوريا. اللهم انصر المظلومين في فلسطين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم اهلك الحنود واليهود. اللهم اهلك الحنود واليهود. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا رب الأرباب يا ملك الملوك. اللهم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألزمته الخطايا ولم يجد إلا أنت ناصرا ولم يجد إلا أنت راحما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آله وبارك على إبراهيم إنك الذنوب إلا أنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.